बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपके साथ हमने पिछली कुछ नशिस्तें सैयदना हज़रत अबू तालिब के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से और उनके मुहासन के हवाले से की हैं। आज उस बात का एक इख्तितामी नशिस्त पे हम इंशाल्लाह आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, जो कि आपके बतौर मोहसिन इस्लाम के तौर पर हम बात करेंगे। ये बात आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं इंशाल्लाह जो ये एक दावे से बात कर रहा हूँ कि ये एक वो पहलू है जिसके ऊपर उम्मत में मेरे नुक्ता नज़र से इजमा है कि आपने इस्लाम का जितना साथ दिया और जिस तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आपने मदद की और उनसे मोहब्बत और मुवाफ़क़त की और आपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया, तो कहीं किसी सूरत में भी कोई मुसलमान पूरी उम्मत में शाज़ व नाज़र ही ऐसा होगा जो आपको मोहसिन इस्लाम और मोहसिन नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम ना करता हो। लिहाजा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, जो आपने अगर हमारी पिछली जो 5 एपिसोड्स में से गुजरे हों तो आपको अंदाज़ा हुआ कि उसमें से पहले में हमने ये कहा था कि आपका इस्लाम के हवाले से कि आप अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से एक मुसलमान मोमिन इंसान थे और उसके साथ साथ बाकी नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं और इस्लाम के ऊपर जो उनकी एहसानात हैं उनका तज़किरा किया है। और वो ऐसे तज़किरे हैं आपके ईमान के हवाले से उम्मत का एक ग्रोह ज़रूर इख्तलाफ रखता है और उसके ऊपर हमने पहली नशिस्त में बात की थी। अदरवाइज़ आपके बाकी जितने भी मुहासन हमने आपके सामने रखे हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला की करमनवाज़ी है कि पूरी उम्मत जो है इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ रखती है कि आपने ना सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए एक पनाहगाह की हैसियत बने और ना सिर्फ ये कि आपने अपने बाप की दी हुई ईमानत को अच्छे तरीके से संभाला और ना सिर्फ ये कि आपने नबी करीम अलैहि सल्लम से मोहब्बत का इंतहा की और अपनी तरजीहात में वो समाजी और इंसानी पहलू जो है उनको आगे किया जिसकी शायद तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनके हवाले से अगर ये बात की जाए तो ये किसी तरह से कम नहीं है कि आप पूरी आलम इस्लाम के मोहसिन हैं। आपने अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिस तरह आपने मदद की, वो मदद मेरा ख़्याल है कि वो अल्लाह तबारक तआला ने जो अलम यजिद का यतीमन फ़आवा के अंदर बयान कर दी है, जिसका इकरार रब करीम ने ख़ुद किया है कि ए हबीब, ये जो तुम जब हमने तुझे देखा और फिर हमने तुझे एक अजीम ठिकाना या पनाहगाह दी, और जो पनाहगाह होती है उसमें कफ़ालत भी आ जाती है और उसमें बाकी दीगर लवाज़मात भी आ जाते हैं। तो गोया कि हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ठिकाना जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने बतौर एहसान के आपको सूरह दुहा में बताया है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है और इस बात का इकरार किया है और उम्मत से कहा है कि इस बात को माने कि नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू तालिब के पास वाक़अतन एक पनाहगाह में थे, एक किला बंद थे। उनको वहाँ पे हर तरह का वो सहूलत और आराम अल्लाह तबारक तआला ने मुहैया किया जो कि एक शख्स को मिल जाना चाहिए। और यहाँ तक बड़ी बात अहम किस्म की है, अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन, हमने बिल्कुल तुझे यतीम पाया। और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि फिर उसके बाद हमने तुझे पनाह दी। अब अंदाज़ा कर लें कि इस पनाह के अंदर जो है लाजमी अमर है कि वो बाप की हैसियत से जिस शफ़क़त की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने तो आपकी तमाम चीज़ों के मदावे की बात की है, ठिकाना दिया है और उस ठिकाने के अंदर हमें नज़र आता है, ये ठिकाना का लफ्ज़ इटसेल्फ बताता है कि नबी अलैहिस्सलाम की तमाम ज़रूरतें चाहे वो इंसानी सतह की हों
جذبات کی شکل کی ہوں، اخلاقیات کی شکل کی ہوں، سماجی ہوں، ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیدنا ابو طالب کا گھر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسائشوں کا، تمام آراموں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں سہولتیں مہیا کر دیں۔ تو یہ سیدنا ابو طالب کے اوپر سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ان کی ذات کے اوپر بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو آواہ قرار دیا اور ان کی ان خدمات کو اور ان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیے گئے اقدامات کو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا۔ اور یہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیدنا ابو طالب کے حوالے سے ہم لوگ جب تک پوری طرح غور نہیں کریں گے، ہم صرف بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے اوپر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ایمان اور عدم ایمان کے پہلوؤں میں پڑ گئے، لیکن کسی نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ سیدنا ابو طالب جو ہے انہوں نے ان کے اندر ان کے کوالٹیز، ان کے خواص وہ کیا تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے اگر راہ پر متعین کیے گئے، آپ کے جو ہیں وہ کفیل متعین کیے گئے، تو کیوں کیے گئے؟ ان کی کفالت نبی علیہ السلام کے لیے اس قدر اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوپر غور کرنا، اس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کرنی اور ان پہلوؤں کو پورے اچھے طریقے سے کتابوں کی کتابیں میں کہتا ہوں اس کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو طالب نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ جو محبتیں نچھاور کیں، وہ دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر باپ نہ بھی ہو تو باپ سے بڑھ کر محبت بھی دی جا سکتی ہے، اگر بچے ہوں تو اپنے بچوں سے بڑھ کر بھی کسی دوسرے بچے کو اوپر لایا جا سکتا ہے، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یتیم اگر بچہ بھی ہو تو اس کے اندر سے احساس یتیمی نکالا جا سکتا ہے، اور اگر ایک پسماندہ شخصیت جس کے ہونے کا امکان تھا اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت وابستگی اور حضور علیہ السلام کی برکات جو ہیں یہ سب مل کر آپ کا مقام اور درجہ جو ہے سیدنا ابو طالب کے گھر میں ان کو فائز کرتی ہے۔ البتہ ہم لوگ بدقسمتی سے چھوٹے سے پہلو پہ ہم پھنس گئے اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بالخصوص اور بالعموم اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اور تبلیغ میں جو آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی، ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی اور نشستوں میں آپ کے جو اسلام کی ترویج اور اشاعت میں جو آپ کے قربانیاں ہیں اور احسانات ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت آپ بڑھاپے کی عمر کی طرف جا رہے تھے، اور اس بڑھاپے میں آپ دیکھ لیں کہ آج ہم جیسے بوڑھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طریقے سے مشقتوں سے نکال سکیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بھی معاملات تھے آپ نے ہر جگہ پہ آپ کی اعانت کی، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے مشکل موقع تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، تو آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے جب اپنی کمزوری کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا کہ بیٹا مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو مجھ سے برداشت نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے کہا کہ چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات دیکھی، آپ کا جو مورال دیکھا، آپ کے جذبات کو دیکھا، اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو بھی لازمی یہ میں سمجھتا ہوں پڑھا ہوگا کہ آپ کے چہرے پر ایک ازردگی ضرور ہوگی کہ میرا چچا مجھے کیا کہہ رہا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں۔ تو اس ازردگی کو دور کرنے کے لیے، آپ کے چہرے کے اوپر شگفتگی لانے کے لیے، چہرہ رسول کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزید اس میں خوبصورتیاں پیدا کرنے کے لیے اس ازردگی کو دور کر دیا اور کہا بیٹا جاؤ تم جو کہتے ہو کہتے رہو،
میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان واقعات کو ایسے نہیں لینا چاہیے۔ نبی علیہ اب جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو کسی چیز سے روکا جائے اور وہ بچہ اس چیز کی ضد کر رہا ہو، اور پھر بچے کے چہرے پہ جب ازردگی اور تکلیف آتی ہے تو والدین وہ ساری چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سے آپ نے ایک بات کی اور اس بات کے بعد آپ نے ایک اپنے عزم کا اعلان کیا، تو یہ صرف اعلان نہیں تھا، اس اعلان کے وقت نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی تھا، آپ کا چہرہ مبارک پہ وہ ازردگی بھی تھی، جس کو سیدنا ابو طالب نے پڑھا اور دیکھا، اور پھر اس چہرے کو شگفتگی میں بدل دیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ کفار کے ساتھ اگر آپ اس وقت ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے تو نبی علیہ السلام کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا موقع ایک بہت بڑا اہم ہے، وہ شب ابی طالب کا ہے، جب انہوں نے کہا کہ یا تو رسول اللہ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اس کے ساتھ اپنے طور پر نبٹ لیتے ہیں، یا پھر آپ کا ہم سارے پورے خاندان کا مقاطعہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پورے خاندان سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں اپنے اس بیٹے کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو بنو ہاشم تھے انہوں نے مقاطعہ قبول کیا اور 3 سال کی مشقتیں قبول کیں، اور آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ہیں، ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے اور امت کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس محسن انسان کو جان سکیں اور اس کی عزت آبرو اور تقدیس میں آگے بڑھ سکیں، اور ان کا جو حق ہے، جو ان کا امت کے اوپر جو احسان ہے، اس کو صحیح طریقے سے قبول کر سکیں اور ان کو عزت آبرو اور مقام دے سکیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مزید ہمارے ساتھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ہم سے بہتر گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد اس بات کو آگے پہنچانا ہے، ایک محسن انسان اور محسن اسلام جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جو ہم نے کمزوری ہم سے ہوئی ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہماری یہ باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو اس کو آگے پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔